अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मौलाना रूम के एक जुमले से करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि दो लोग ऐसे हैं जो कभी मुतमईन नहीं होते, एक दुनिया से प्यार करने वाला और दूसरा इल्म से मोहब्बत करने वाला। तो आज के इस प्रोग्राम में वीनस स्टूडियो में हमने एक इल्मी और अदबी शख्सियत को मदऊ किया है। मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, जनाबा हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया आलम शाजी साहिबा। आप गज़ल गो शायरा हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, आप प्रेसिडेंट हैं बज़्म मिज़ाह पाकिस्तान की। इसके अलावा आप पाकिस्तान के बड़े रसाइल व जराइद में आपकी तहरीर ज़ीनत बनती रहती हैं। आपका मजमू कलाम समंदर राज़दा मेरा मंजर आम पे आ चुका है। तो मैं खुश आमदीद कहती हूँ शाजिया साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बहुत अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आप वीनस स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने प्रोग्राम में वीनस स्टूडियो में मुझे बुलाया और बहुत अच्छा लग रहा है कि अदब के सिलसिले में इतने अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और आप उसको कर रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया। तो शाजिया साहिबा, हम बातचीत का आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे। आपकी किताब मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने उसकी थोड़ी सी वर्कगर्दानी भी की, तो उसमें मुझे ये मालूम हुआ कि 1995 से आप लिखने का सफ़र आपका जारी है। तो इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि बचपन के ही दौर से कभी कलम उठाया हो या इस जानिब रुझान हो, तो बाकायदा एक लिखने का सिलसिला जो है वो कब से शुरू किया आपने? देखिए, आपने अच्छी बात की कि लिखने का सिलसिला तो मुझे बचपन में था। नौनिहाल में अपनी कहानियां होती थी तो मैं भेजती थी, और जब वो छपकर आती थी तो मैं घर वालों को बड़े खुशी से दिखाती थी कि देखिए मेरी नौनिहाल में कहानी छपी है। तो वो एक छोटी छोटी सी वो थी कि लिख के भेजते थे और वो कहानी छपती थी। लेकिन जब बड़े हुए तो कुछ अपनी शायरी की तरफ आए तो मैंने लिखना शुरू किया। पहले कुछ शेर लिखती थी और उनको जमा करती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तवज़्ज़ुई होती रही तो फिर मैं गज़लों की तरफ आई, और फिर जब उसमें पुख्तगी आई तो गज़ल और दूसरे उसके असनाफ की तरफ आई। फिर मैं तो सबसे ज्यादा आपको बेहतरीन सन्फ क्या लगती है? मुझे गज़ल की ज्यादा अच्छी लगती है कि इसमें आसानी बहुत होती है, इसमें बहुत कुछ है कहने को और आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर बेशतर लोग नसर को ज्यादा आसान समझते हैं, कहते हैं कि गजल कहना ज्यादा मुश्किल है। ये बात तो है, लेकिन देखिए नसर में बहुत टाइम चाहिए होता है और उसमें वो करना होता है। लेकिन गजल में ये होता है कि आप जो भी एक शेर में अगर आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं तो दूसरे में आप किसी सियासत का इजहार कर सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं, और फिर तीसरे शेर में आप अपने जो समाजी मसाइल है उसका तस्करा कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे गजल में हम वो जो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं और मसाइल को उजागर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये गजल में जिद्दत पसंदी आई है जिसमें हर शेर अपनी अलग अलग जो है वो पहचान रखता है। अच्छा, मैं अगर रिवायती शायरी की बात करूं, क्लासिकल शोरा की, तो हमें गजल एक ही मखसूस अंदाज में नजर आती थी कि जिसमें महबूब का ही तस्करा होता था या किसी खास चीज का तस्करा पहले शेर से लेके आखिरी शेर तक। तो गजल में तब्दीली आई है वक्त के साथ। ये देखिए ना कि आप मोहब्बत का कोई इजहार करना चाहते हैं तो मोहब्बत के साथ साथ मसाइल भी हैं। तो अगर आप उसमें तबाज़ुमाई करें कि एक में आपने मोहब्बत का इजहार है तो अपनी वही सियासत को भी कर दिया और फिर अपने तारीखी जो है उसका भी जिक्र कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स के जो होती हैं वो उसका जिक्र जब हम कर रहे होते हैं तो अपनी गजल में अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपने मसाइल का भी जिक्र कर रहे हो तो उसको उजागर करना चाहिए। एक ही चीज पे फिर हम रुक के नहीं रह सकते ना। गजल में यही तो जिद्दत आई है कि आप अपने तमाम गुफ्तगू को उसमें इज़हार कर सकते हैं। अच्छा, लिखने वाला के पास एक बड़ा प्लस मार्जिन होता है कि अपनी जज्बात की अक्कासी करने के साथ साथ माशरे में एक इस्लाही पहलू के ऊपर भी काम कर रहा होता है। तो आपकी जो गजलियात हैं उसमें कुछ मकसदियत की तरफ आपने कलम उठाया है, कुछ उसका मिजाज बताइए हमें। देखें, मैं आपने जिस तरह का भी जिक्र किया कि मैं ऐसे सोशल वर्क भी काम करती हूँ, तो जब मैं लोगों की फलाह बहबूद के काम के लिए निकली कि जो अल्लाह ने मुझे जितना भी मुझसे होता है तो मैं करती हूँ। जब मैं उनके मसाइल देखती हूँ तो अपनी उस शायरी में मेरी जो शायरी में ज़्यादातर रुमानियत और यासियत पाई जाती है, तो उसके जो मेरा ज़्यादातर मौजू यही है। लेकिन जब मैं अपने ये वर्क कर रही होती हूँ और मैं उनके देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि हमें एक उनके लिए काम करना चाहिए, हर नफस हर लम्हा काम आना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने लिए तो सभी जी रहे हैं, हमें दूसरों के लिए भी तो जिए, उनके लिए काम करें। तो अपने शायरी में मैं ये पहलू भी लेकर आती हूँ कि खिदमत खल्के खुदा का ये सफर जारी रहे। तो मैं अपने उस सफर को कि खिदमत आप खल्क की करेंगे तो आप ज्यादा
کامیاب رہیں گے. اچھا ویسے جو جتنی کتابیں ہیں اور ادب ہے متعارف جو ہوتا ہے وہ انسان کے جانے کے بعد ہوتا ہے. جتنے بڑے بڑے ہم نام سنتے ہیں تاریخ کا جو حصہ ہے وہ شاید اپنی زندگی میں اس طرح سے عروج حاصل نہیں کر سکے جو جانے کے بعد ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ادب انسان کے جانے کے بعد زندہ ہوتا ہے؟ نہیں، ادب دیکھیں اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں، پہلے بھی لکھا جاتا تھا، پرنٹ میڈیا تھا پہلے، لیکن اب سوشل میڈیا ہے. تو آپ آج یہ کہ آج آپ اپنا ایک شعر کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں، فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا وہ دنیا کے کس کونے میں جا چکا ہوتا ہے. تو ہم نہیں، لوگ ہمیں جان رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی پہچان یا آپ کے ارد گرد والوں کو ہی نہیں، آپ کی دنیا میں جاتی ہے. تو پہلے صرف پرنٹ میڈیا تھا تو لوگ وہیں تھا، لوگ کام. ہاں یہ بات بھی ہے کہ آپ کا اچھا کام ہوگا تو آپ کو ضرور پہچان ہوگی. تو پہچان آپ کی اسی طرح بنتی ہے کہ کام اچھا ہوگا تو آپ کی پہچان بنے گی. تو پہلے والوں کو بھی یاد رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ اب جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے گا. ان کے کام کی پہچان ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا. اچھا جو سوشل میڈیا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں نانا کہتے کہتے بھی سب ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ ہو گئے اور کرونا نے ایک بہت ہی سمجھے کہ آپ رحمت کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا ہے اس سوشل میڈیا کو. تو کرونا کے درمیان آپ کی کیا اس سے بھی ریلیٹڈ مصروفیات رہی ہیں کہ آپ مشاعروں کا حصہ بنی رہی ہیں باقاعدہ طور پہ؟ جی بالکل یہی کہ کرونا کے درمیان دیکھیں میں جاب کرتی ہوں. جاب کے دوران میں آفس تو جاتی رہی لیکن تھوڑی ہمیں فلیکسیبلٹی تھی کہ ہم آسانی سے اپنے ٹائم جلدی ہوتا تھا گھر آ جاتے تھے. فلیکسیبلٹی اتنی دی ہوئی تھی ہمیں. تو جب گھر آ جاتے تھے، گھر آنے کے بعد یہی ہوتا تھا کہ گھر والوں کے قریب ہوئے سب سے زیادہ. تو بالکل کہ ورنہ ہم صبح کے گئے ہوئے جب رات کو گھر پہنچتے تھے تو فیملی سے ہمارا کبھی بھی اتنے سالوں میں وہ نہیں تھا. تو فیملی میں بیٹھنے کا موقع ملا. پتہ چلا گھر والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں. بہت اچھی سوشل میڈیا پہ چلا کہ گھر والے بھی. لیکن یہی تھا کہ اپنے جو ہم کام تو روزمرہ کے جاری تھے لیکن اس کے بعد جو گھر والوں کے ساتھ کہ تینوں ٹائم کھانے پہ ہم بیٹھے ہیں. ورنہ ہمیں کہاں ہوتے تھے ہم کھانے پہ، رات کا کھانا یا صبح کا ناشتہ. تو یہ ان کے کھانے کا دورانیہ بڑھتا گیا کہ سب کے ساتھ ہیں، شام کی چائے پی رہے ہیں. پھر یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا مشاعروں کا، زوم پہ یہ انٹرنیٹ پہ شروع ہوا. اور میں کہتی ہوں کہ اس کرونا نے ہمیں ایک دوسرے سے دور تو سوشل اس میں کیا ڈسٹینس میں، لیکن ہمیں جو زوم کے ذریعے اتنا قریب کر دیا کہ دنیا کے جن شعراء سے ہم نہیں مل سکے تھے نہ کبھی مل سکتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب آئے اور انہوں نے ہمارے شاعری کو پہچانا اور پذیرائی کی. تو سب سے بڑی دیکھیں ایک شاعر کے لیے یہی ہوتا ہے کہ داد. جب اس کو اپنی شاعری پہ داد ملتی ہے نا تو اس میں کانفیڈینس بڑھتا ہے اور کچھ لکھنے کی اور اس کے اندر وہ آتی ہے کہ مجھے اور کچھ کرنا ہے. تو میں اپنے آپ کو یہ کہوں گی کہ میں جو اتنے عرصے کرتی رہی تھی، میں نے کورونا میں بہت کورونا کو انجوائے کرنے کہا جائے گا کہ اپنی پڑھائی کے دوران میں نے یہ پڑھا بھی اور مشاعرے بھی کیے اور ان کے ذریعے مجھے بہت سیکھنے کا بہت موقع ملا اور دنیا کے شعراء سے ملنے کا موقع ملا. اچھا شازیہ صاحبہ، پاکستان کا ادب ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے فزیکل تقاریب ہوتی تھی، ہم زیادہ سے زیادہ شہر در شہر ہی وزٹ کر سکتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے. لیکن کورونا میں آپ نے جیسے کہ کہا کہ ہمیں دوسری دنیا کے ادب کے بارے میں بھی پتہ چلا اور دوسری دنیا کے لوگوں کو ہمارے ادب کے بارے میں پتہ چلا. تو یہ کتنا اچھا ہے میرے خیال میں کہ مخصوص سوچ تو ادب کی ایک ہی ہوتی ہے لیکن ثقافت کی اور ان کے خارجی حالات کی تھوڑی سی جھلک الگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملا. دیکھیں نا کہ جب کورونا میں مشاعرے ہوتے تھے سب سے پہلے تو ایک اپنے وہ خوف کا ہوتا تھا، اظہار کیا جاتا تھا. پھر ہمارے اتنے بڑے بڑے شعراء اس کورونا کی وبا میں گئے تو ہمیں بہت دکھ بھی ہوتا تھا کہ جو ہمارے استاد تھے اتنے بڑے بڑے ہمارے قیمتی سرمایہ اس میں چلے گئے. دیکھیں ایک دوست بھی گئے، رشتہ دار بھی گئے اور پھر یہ ہمارے اساتذہ جو اس میں گئے تو اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے اور ان کا ذکر بھی کیا جاتا تھا، ان کی دعائیں مغفرت بھی کی جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کے ملکوں کی جو قریب کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے نا، ترستے تھے کہ ہم کب آئیں گے، ہم کب ملیں گے. تو یہ اظہار کیا جاتا تھا اور اچھا کلام سننے کو ملتا تھا. گھنٹوں مشاعرے ہو رہے ہیں، آپ کے 100-150 مشاعرے اتنی آسانی سے کیے کہ کوئی وہی نہیں لگتا تھا. ایک دن میں 3 مشاعرے ہو رہے ہیں. تو ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آپس میں جڑے ہوئے، تنہائی کی محسوس نہیں ہوتا تھا. خوف کی فضا کم تھی. سماجی شخصیت بھی ہیں آپ، سماجی کام بھی کرتی ہیں، تو کچھ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو وضاحت کیجیے. دیکھیں میں بچپن سے مجھے ایک تھا عبدالستار ایدھی میرے بہت
पसंदीदा आइडियल हैं। क्या बात तो मैं है। बचपन से उनको महसूस करती थी, उनको देखती थी और उनके साथ बढ़ के जहाँ वो बैठे होते थे मैं वहां पहुंच जाती थी जब चंदा ले रहे होते थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ बैठ के मैं उनको ही देखती थी और लास्ट भी मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे। तो उन्होंने बस यही कहा कि आप ना लोगों की खिदमत बस एक काम है कि उनकी खिदमत करें, इंसानों को फायदा पहुंचाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी जात से मुझे जो भी होता है ना मैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करती हूँ और वो सब मेरे माँ बाप की दुआ है कि मैं इसमें कितनी कामयाब होती हूँ कि मेरी वालदा मेरे लिए दुआ करती हैं तो मैं वो कामयाब होती हूँ और मैं करती हूँ और मेरा ये सफर अभी भी जारी है और मैं अपना जो ज्यादा टाइम होता है उसमें इसी में गुजारती हूँ कि छुट्टी का जो दिन है और या आम दिन में भी कोई अपने मसाइल होता है, कुछ होता है कि मैं अभी किसी के एक अपने अल्फाजों से उनके दूर कर सकूं तो मेरे लिए यही होता है कि मैं अपनी खिदमत ये करूं और उस समाजी मसाइल में कि होता है उसका इजहार भी करती है और उनके लिए आगे बढ़ के उनको बताती भी कि उसका हल किस तरह है। तो वो करती हूँ, अपनी छुट्टी होती है तो जाके गाँव देहात जो होते हैं वहाँ के मुझे पता है कि मसाइल क्या होते हैं, उनके मेडिकल कैंप मैं अपने इनेकाद करती हूँ और वो जब मेडिकल कैंप पे आते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स का उससे ज्यादा हम तो एक सिर्फ मेडिकल कैंप लगाने के होते हैं कि आज के दिन को खुराक दे दी जाए, इनकी सेहत देख ली जाए, लेकिन पता चलता है कि वो तालीम के बुनियादी उनके पास हुकूक से भी महरूम है। तो उसके वहाँ की जो उनके जो बड़े होते हैं और उनसे फिर हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि खुदारा इनके लिए कुछ कीजिए। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं, फिर शुक्र अदा करने का दिल चाहता है कि हम जब वापस आते हैं और देखते हैं कि हम तो अल्लाह मियां ने हमें सारी नेमतें दी, हम अपने हर नमाज में यही शुक्र अदा करते हैं कि यार तेरा शुक्र है, बस तू अपना करम फरमान पे जो भी है जी हमें उससे बस। अच्छा शादी साहब, समाजी खिदमत करते करते लाजमी सी बातें लोगों की जब आप दुख दर्द समझती होंगी तो शायरा जो है वैसे भी बहुत हसास दिल की मालिक होती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपना दुख दर्द आके बताया हो और वो शायरी में दर आया हो? बिल्कुल ये हुआ है कि अक्सर जब बताते हैं लोग अपना के लिए, यार हम लोग कहते हैं कि हमारे पास सोचने को नहीं, आप ये देखिए उनके पास कितने मसाइल होते हैं और वो एक तनहा औरत होती है, वो झेल रही होती है, अपनी सारी औलादों को पाल भी रही होती है। तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा उनका दिल होता है, हम तो सिर्फ सुन के उनका थोड़ी सी उनकी एक 5-10 मिनट उनकी बात सुनते हैं तो हम अपने ऊपर रोना शुरू कर देते हैं और वो उस मसाइल से जिंदगी पर गुजर रही होती हैं और वो हमें जब बता रही होती हैं वो औरत कितना मुश्किलात हल करके वहां पर आई हुई होती है चल के, तो बहुत तकलीफ दा होता है। तो हमें उनके लिए सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। और मैं फिर एक माजूर बच्चों का इदारा है, मैं उनके वालिदैन को देखती हूँ कि वो एक जो माजूर बच्चा होता है, देखिए एक आम बच्चा और एक माजूर बच्चे में बहुत फर्क होता है। उनके जो वालिदैन होते हैं उनके जो तकलीफ होती है ना उनकी आंखों से होती है कि वो अपनी गोद में भी जब बच्चे को लिए होते हैं तो कितनी अजियत में होते हैं कि ना वो कुछ बोल सकते हैं और हमारे आंसू निकल रहे होते हैं और वो तो दिन रात उनके साथ होते हैं। तो बस बहुत आग भर आती है। अच्छा शादिया साहिबा, बहुत कम ऐसी खवातीन हैं जो कि तारीख का हिस्सा हैं अपनी शायरी के हवाले से। आप समझिए कि बहुत सारे मर्द शोरा कराम में हमें चंद कहीं चीदा खवातीन नजर आती हैं, जैसे अदा जाफरी साहिबा हैं, परवीन शाकिर साहिबा हैं। अच्छा, पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया तो वहाँ जहरा आपा की गुफ्तगू मैंने सुनी, तो उस वक्त वो बताती हैं कि जब अदा जाफरी साहिबा शायरी किया करती थी तो खवातीन उस जमाने में अपने नाम तक मेंशन नहीं किया करती थी, वो कुछ हुर्फ तहज्जी के नाम से जैसे नून मीम इस तरह करके। तो ये खवातीन का इस जानिब आना क्या बहुत ही ज्यादा मायूब समझा जाता है? नहीं, मायूब तो नहीं समझा जाता। देखिए बात मैंने अभी पिछले भी जिक्र किया कि पहले क्या सिर्फ प्रिंट मीडिया था, अब सोशल मीडिया है। तो पहले वो लोग डरते थे, लेकिन आज की जो खवातीन है ना, आपने खुद देखा होगा कि हम ये जो दौर है ये पहले वाला दौर नहीं है। ये तो आप जितना काम अच्छा करेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे आपको वहीं से तरक्की मिलती है। लेकिन लोग पहचानते हैं, वरना एक वो होता था कि आपके सिर्फ चंद लोग जानते थे, लेकिन अब आपके काम की वजह से आपको ज्यादा जानते हैं और खवातीन में कॉन्फिडेंस आया है। इससे वो नहीं, आज वो अपना नाम लिखती हैं और इजहार भी करती हैं और पहचाना तो पहले भी जाता था नामों को और अब भी वो अपने काम से पहचानी जाती। अच्छा, मुश्किल होता है थोड़ा सा ये मैनेज करना कि आपकी प्रोफेशनल एक लाइफ अलग है और आपकी ये मुशायरों की भी मसरूफियात हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि मुशायरे तो शाम और रात की जो है वो का बसेरा हैं
اور کتنی تھکی ہوئی اس کے باوجود پھر آپ مشاعرے اٹینڈ کرتی ہیں, تو یہ دونوں چیزیں مینج کیسے کرتی ہیں آپ نے میری دکھتی رکھتے دیکھیے جاب آپ بھی کرتی ہیں, میں بھی کرتی ہیں, آفس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ہمیں چھٹی تو دے نہیں سکتا, تو بڑا مینج کرنا پڑتا ہے کہ کبھی ہم شام کے پروگرام, زیادہ تر جو پروگرام ہوتے ہیں میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ آفس ٹائم کے بعد ہوں گے تو میں اس کو کر سکوں گی, ورنہ نہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے, تھکی ہوئی بھی ہوتے ہیں, اور آپ آفس سے آپ ڈائریکٹ کسی پروگرام میں جائیں, آپ بتائیں دن بھر کی تھکن ہوتی ہے, اور گھر سے بندہ جاتا ہے تو فریش ہوتا ہے اور اس کی سوچیں بھی بڑی ایک الگ ہوتی ہیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر چھٹی والے دن ہیں تو وہ کر لیے جائیں, ورنہ آفس کے ٹائم کے بعد جو سارے پروگرام ہوتے ہیں میں اٹینڈ بھی کرتی ہوں, اور بہت شاندار بھی ہوتے ہیں, اور مزہ آتا ہے. جیسے شاعری سے جب آپ کو ایک لگاؤ ہے نا, تو اس میں پڑھتے ہوئے اور اس کے لیے سوچتے ہوئے تو بڑا اچھا فریش ہو جاتا ہے, اس میں اپنی ساری دن بھر کی تھکن بھول جاتا ہے. شازی صاحب, ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو شازیہ صاحبہ, اردو ادب کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور محافل کے بارے میں بات چل رہی تھی. تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں اب میڈیا کے حوالے سے, جو ہمارے اس وقت ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے یا جس عناصر کی تشہیر کی جا رہی ہے, تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے قلم کی نوک سے ہی نکل رہا ہے اور معاشرے تک پہنچ رہا ہے. تو آپ متفق ہیں, مطمئن ہیں اس تمام مٹیریل سے جو دکھایا جا رہا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. آج کل تو دیکھیں میڈیا میں صرف ریٹنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ جس پروگرام کی ریٹنگ ہوگی, جس کی اپنی پی آر ہوگی, جو زیادہ مشہور ہوگا اس کا ہی پروگرام چلتا ہے. ورنہ اگر ایک نہیں ہوگی, آپ اپنے پی آر کے ذریعے آپ اگر ایک سے ایک پروگرام حاصل کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ میں ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں, اور ورنہ اتنے اچھے رائٹر ہیں, اتنے اچھے شاعر, لکھنے والے, ادب, افسانہ نگار جو ہم میں موجود ہیں, جن کو کوئی جا کے پوچھتا بھی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں, اور جن کو میں پھر یہی کہوں گی کہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ صرف اپنے تعلقات اور اپنی پی آر کی وجہ سے وہ آگے چل رہے ہیں, اور ان کو کام بھی ملتا ہے اور وہ جانے پہچانے بھی جاتے ہیں, اور وہ بیچارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جن کو اتنے اچھا جانتے ہیں, لکھنا بھی جانتے ہیں اور شعر بھی کہہ سکتے ہیں, شاعر بھی نظر آتے ہیں. تو میڈیا میں تو بس یہی ہے کہ آپ کی مشہور ہیں, ریٹنگ ہے, تو آپ آگے ہوں گے, ورنہ ایک اچھا کام کرنے والا تو آپ بھی سمجھتی ہیں, میں بھی سمجھتی ہوں کہ اس بات کو, لیکن تعلقات اور اچھی. اچھا, آپ مزے کی بات یہ دیکھیے کہ ہم نوجوان نسل کو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا نے خراب کر دیا ہے, جبکہ وہ جو کچھ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, وہ ان سے کئی برس بڑے لوگوں کی سارے کمالات ہوتے ہیں, جن کے قلم سے تمام چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں, اور قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے نوجوان نسل. دکھا تو آپ ہی رہے ہیں, تو یہ کیسا تضاد پایا جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے جو تھا اور اب جو ہے, ابھی کا آج کا کیا, آج کا تو اتنے اچھے, آپ وہی ہے نا کہ پازیٹیو اس پہ جائیں نا, ہم لوگ نیگیٹو پہ کیوں جاتے ہیں؟ آج کل کا جو نوجوان ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ گھر بیٹھ کے اتنا کما لے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم لوگ ورنہ یہ کہا جاتا تھا جاؤ جاب کرو, جاب حاصل کرو گے تو سب کچھ حاصل کرو گے. اس کورونا میں یہ بھی دکھا دیا کہ لوگوں نے گھر بیٹھ کے اتنا کمایا, آن لائن کا کانسیپٹ آ گیا. بالکل, کہ پہلے یہی تھا کہ آفس بھرے ہوتے تھے اور کام ہوتا تھا, اب ایک نئی سوچ آ گئی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کام کر سکتے. تو نوجوان آج کل تو گھر بیٹھ کے اپنا اتنا اچھا وہ کر رہی ہے, تو ہم دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے. بڑے بھی اپنی جگہ وہ تھے, اور نوجوان ایک اچھا مستقبل ہے ہمارے, اور ایک اچھی قیادت آ رہی ہے, اور وہ آگے انشاءاللہ مجھے تو امید ہے کہ بہت اچھی اپنی اپنی جگہ پہ اپنا مقام حاصل کریں گے. آپ کا ایک مجموعہ کلام سمندر رازداں میرا منظر عام پہ آ چکا ہے, تو اس بارے میں بتائیے کہ یہ کتنے سالوں کی محنت ہے, اور اس کی اشاعت میں کن کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا؟ سمندر رازداں میرا ایک پہلا شعری مجموعہ ہے, اور اس کا میں نے اپنے جو تمام جو شعر تھے اس کا جو نچوڑ تھا اپنے رکھتی تھی. تو میرے سینئرز, میرے ادبی جو دوست ہیں, میرے ملنے والے, ان لوگوں نے مجھے بہت اکسایا اور میری حوصلہ افزائی کہ تم اتنا اچھا لکھتی ہو تو اس کو منظر عام پہ لانا چاہیے. ان کی کاوشوں سے پھر میں نے ان سینئرز کی بدولت یہ کہ پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کرنا چاہیے, اور ان کی محبت اور ہمت سے میں نے یہ اس کو اپنے مجموعے میں لے کر آئی. جتنی میری غزل تھیں اور اسناف کو ان لوگوں نے, آپ نے اس میں دیکھا بھی ہوگا کہ ان لوگوں نے مجھے جس میں لکھا بھی میرے بارے میں, بالکل میرے لیے ایک سند ہے کہ میرے کام کو انہوں نے
پڑھا اور لکھا میرے بارے میں, اور مجھے امید ہے کہ میں آئندہ بھی ان کی اسی حوصلہ افزائی کی بدولت اپنے دوسری کتاب پہ کام کری ہوں, اور وہ بھی میری جلدی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا یہ بڑا اہم اور معنی طلب بات ہے کہ آپ جب شاعری کرتی ہیں یا پھر کوئی نثر نگار اپنی کوئی تحریر لکھتا ہے تو یقینی طور پہ کسی استاد کے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہنے چاہیے. تو اس میں آپ کا کون استاد رہا ہے؟ دیکھیے میں نے اپنا جو بھی لکھا ہے اپنے ان سینئرز کے جس میں آپ نے میرے نام بھی پڑھے ہوں گے ان کو دکھایا ہے. پروفیسر سہیل انصاری صاحب بھی ہیں اور ان کے تاثرات بھی دیکھے, ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب ہیں, کچھ ان میں ہیں اور کچھ نہیں بھی ہیں, تو ان کا میرے ساتھ سر پہ ہاتھ رہا ہے اور ان لوگوں کی تصحیح بھی کی ہے ان لوگوں نے کہ جہاں پر اگر غلطی ہے اور میں مانتی ہوں اس چیز کو میں چینج کرتی ہوں, تو مجھے وہ نہیں ہے. لیکن میرے کلام میں ان لوگوں نے جب میری حوصلہ افزائی کی تو آپ خود بھی دیکھیں, آپ نے پڑھا ہے کہ بالکل ہے, اور میرے لیے وہی رہنمائی کا باعث بنتے ہیں میرے جو اتنے سینئرز ہیں. ابھی میں بیک آف دا اسٹیج جب ہم بریک پہ گئے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی آپ سے کہ آپ نے کہیں باہر بھی ایک مشاعرہ بہت بہترین اٹینڈ کیا, کچھ اس بارے میں بتائیے ہمیں. جی میں یورپ گئی ہوئی تھی اور میرے جرمنی میں شریف اکیڈمی والوں نے میرے اعزاز میں ایک مشاعرہ رکھا تھا, اور وہاں پر بہت اچھی میری پذیرائی ہوئی میری کتاب کی بھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی جس طرح ادب کو فروغ دے رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہوئی. اسپین میں بھی میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں بھی بہت اچھا وہ ہے کہ ادب کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے, اور جرمنی میں بھی تو ادب کو سمجھتے بھی ہیں اور ایسے پروگرام بھی کرتے ہیں, اور اس کی بہت اچھا مجھے. تو وہاں کون سی تنظیم ہے جو؟ شریف اکیڈمی والے تھے, ان لوگوں نے میرے یہ پروگرام ارینج کیا تھا, مجھے وہاں بلایا, اور ہمارے جذبہ والے تھے وہاں کے, جذبہ نیوز والے ہیں, ان لوگوں نے اس پروگرام کو کیا, اور وہاں پر عوام کی جو کثیر تعداد آئی تھی ان لوگوں نے بھی. وہ سب سے زیادہ خوشی یہی بات ہے کہ ادب کو سمجھتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے شاعر حضرات وہاں پر آئے, تو فیض صاحب, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے میرے لیے ایک غزل بھی کہی, بہت اچھا لگا. شریف مراد صاحب نے بھی اتنا اچھا انتظام کیا اور میرے بارے میں کہا, اور مجھے ڈگری آف آنر بھی دی, تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے, اور یہ سب میری ماں کی دعا ہے, اور میں تمام ایوارڈ انہی کے نظر کرتی ہوں. بے شک بے شک. اچھا دیار غیر میں غیر زبان اور غیر ملکی لوگ, اور اس میں اردو کی آپ اس طرح کی تقاریب دیکھتی ہیں, تو ایسا میرے خیال میں تقریب کے درمیان میں آپ کو کہیں بھی احساس نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کسی غیر ملک میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, ایسے لگ رہا تھا اپنوں میں ہے, اور وہ لوگ دیکھیں ہم لوگ تو آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں نا, کہ کہیں نہ کہیں کسی پروگرام میں ملاقات ہو جائے, اور ان کو تو یہ خوشی تھی کہ پاکستان سے کوئی ان کی آئی ہوئی ہے, اور جس طرح مل رہے تھے, اور سب کی محبت ہے کہ آج ہمارے گھر پروگرام, تو میں ان کی محبتیں جو سمیٹ کے آئی ہوں, مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ لوگ کہ اتنا چاہتے ہیں ہم پاکستانیوں کو, اور وہ بالکل ترس رہے ہوتے ہیں ملنے کے لیے. تو ان کے ساتھ جب مل بیٹھتے ہیں نا, تو وہ ایک لگتا ہے کہ ان کی جان میں جان آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنا پاکستان آ گیا, وہ اس طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر تمام شعراء کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, اور پھر سنتے ہیں اور داد دیتے ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا کس شاعر کو پڑھنا پسند کرتی ہیں, کس سے بہت زیادہ انسپائر رہی ہیں آپ؟ مجھے اپنے جو شاعر پسند ہیں, مرزا اسد اللہ غالب صاحب, ناصر قاسمی, کیا بات ہے, فراز صاحب, پروین شاکر, مجھے بہت پسند ہے. یہ سب ایک سے ایک ستارے ہیں ہمارے, ہم کس کی تعریف کریں. اور بھی مزید شعراء ہیں تو جن کا میں نام لینا چاہوں گی کہ کس کا نام لیں, سب اپنے ایک ایک ستارے ہیں یہ تو ہمارے لیے. ان کی چمک ہے, ان کا کلام ہے جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اور ان کو پڑھنے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں ان کا کلام پڑھتی ہوں تو بہت سیکھتی ہوں. مجھے یہی ہوتا ہے کہ ان کے کلام پڑھ کے ایک اپنے اندر ایک نئی سوچ آتی ہے, اور وہ سوچتی ہوں کہ جب وہ اتنا اچھا کلام لکھا ہے تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک ہمارے لیے راہ دے گئے. ان کی کتابیں جو ہوتی ہیں پڑھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے, اور اپنے آپ میں ایک نئی تازگی آتی ہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ کہ جو لکھنے کی شروعات کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے باقاعدہ طور پہ اساتذہ کرام کہتے ہیں جو اردو سکھانے والے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر اچھی اردو لکھنی ہے, سمجھنی ہے, پڑھنی ہے, تو آپ کلاسیکل دور میں چلے جائیں اور ان کی شاعری پڑھیں. دیوان غالب پڑھیے, میر تقی میر کو پڑھیے آپ, تو وہاں سے آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا, بہترین اردو بھی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے گا آپ کو. تو اچھا غزل میں یا شاعری میں آپ کی جو دلچسپی والی جو راہ رہی ہے وہ محبت ہی رہی ہے؟
میں نے پچھلے بھی ذکر کیا ہے کہ غزل کے نام میں نا مجھے محبت اور یاسیت میرا زیادہ موضوع ہے کہ محبت کو میں زیادہ وہ کرتی ہوں، وہ تازہ رکھتی ہے انسان کو، تازہ رکھتی ہے. دیکھیں ایک اندر کی بات ہوتی ہے تو کسی سے کہہ نہیں سکتے، وہ محبت اپنے پیپر پہ اتر آتی ہے. تو کاغذ پہ جب وہ تحریر اترتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو کہنی تھی ہم نے وہ کہہ دی، ہمارے وہ الفاظ پورے ہو گئے، ہمارے دماغ میں جو سوچ تھی وہ ہمارے کاغذ پہ آ چکی ہے. کیا بات ہے، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ الفاظ جو دل میں تھے جب سامنے نظر آ رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہوتا جس کے لیے کہیں گے اسی کے لیے پاس پہنچ گئے. کیا بات ہے. شازیہ صاحبہ آج ہمارے پروگرام میں آپ آئی ہوئی ہیں تو میں کچھ سننا چاہوں گی آپ سے، آپ کی کوئی پیاری سی کوئی غزل کہ ہماری ناظرین کی سماعتوں کی نظر ہو جائے. آپ نے میرے کلام پڑھے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں گی تو میں وہ سنا دیتی ہوں. آپ جو مرضی ہے، آپ کتاب میں سے جہاں سے آپ کو بہتر لگے. چلے میں آپ کو، اگر آپ کہتی ہیں تو آپ نے غزل کا گایا، میں نظم ایک سنانا چاہ رہی تھی. جی جی. تو کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. اچھا. جو تم بے چین رہتے ہو، بہت بےتاب رہتے ہو. جو تم بے چین رہتے ہو، بہت بےتاب رہتے ہو. محبت کی جھلک کوئی، زمیں کوئی، فلک کوئی. بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. کیا بات ہے. کوئی پیغام چاہت کا، کوئی انعام چاہت کا. بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. کہیں میری اپنی آنکھوں میں تم نے خود کو تو نہیں دیکھا. بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے میری آنکھوں میں. تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے نا کہ آپ نے صحیح کہا کہ کاغذ کی نظر کر دیں آپ، جی، کہ وہ جذبات جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، جو ادھورے رہ گئے ہیں تو وہ جب کاغذ پہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں کہ ہماری بات اس تک پہنچ گئی. مطلب یہ کہتے کہ میرا جو میسیج ہے وہ اس تک جا رہا ہے اور وہ اس کے پہنچ گیا، اور جو الفاظ ہم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے وہ ہم اب راک پہ اتار لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. کوئی آپ کی اچھی سی غزل ہو جائے شازیہ صاحبہ. چلے میں سنا دیتی ہوں کہ دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے. دل اندر سے تنہا اچھا لگتا ہے، جیسے خالی کمرہ اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے. بات اگر کچھ ہے تو وہ احساس کی ہے، ورنہ دل کب ٹوٹا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. ورنہ دل کب ٹوٹا اچھا لگتا ہے. گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر، گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر، کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے. کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے. دل گلیوں میں یاد کی صورت صبح و شام. دل گلیوں میں یاد کی صورت صبح و شام. آپ کا آنا جانا اچھا لگتا ہے. آپ کا آنا جانا اچھا لگتا ہے. جس دن سے دیکھا ہے میں نے دنیا کو، جس دن سے دیکھا ہے میں نے دنیا کو، دنیا کا ہر رشتہ اچھا لگتا ہے. دنیا کا ہر رشتہ اچھا لگتا ہے. اور مختار دیکھے اس کا ساتھ میسر ہو تو شازی پھر، اس کا ساتھ میسر ہو تو شازی پھر، سورج میں بھی جلنا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. سورج میں بھی جلنا اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اچھا، بڑی سادہ زبان میں آپ نے ایک بڑی پیاری سی بات لوگوں تک ٹرانسفر کر دی. تو غزل میں جو سادہ زبان و بیان ہے وہ کتنا معنی رکھتا ہے؟ غزل میں دیکھیں آپ اظہار کر سکتے ہیں نا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ غزل میں آپ اپنے جذبات کا اظہار محبت کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. دوسرے شعر میں آپ اپنی کام کو بھی کر سکتے ہیں جو آپ سوچنا چاہتے ہیں. تو وہ آسان ہوتا ہے غزل میں بنسبت کسی نثر میں اس میں کرنا چاہیں تو غزل میں آپ آسانی سے اپنا سارا بیان کر سکتے ہیں. آسان زبان کتنی معنی رکھتی ہے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں، کیونکہ بہت سارے شعراء کرام ہیں جنہوں نے بڑے بھاری بھرکم اردو کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اور جو عام عوام کو وہ سمجھ میں نہیں آتے. تو سادہ سا انداز و بیان کتنا معنی رکھتا ہے؟ سادہ سو یہ ہے کہ دیکھیں
چھوٹے اس میں آپ اگر کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں, اظہار کرنا چاہیں, وہ جلدی سے آ جاتی ہے. بڑے الفاظ جو ہوتے ہیں آج کل کے بچے آپ دیکھیں نا کہ شعر کی تشریح کرنے کے لیے کس طرح وہ تشریح اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کیا معنی, اس کے کیا معنی. آسان زبان میں یہ ہوتی ہے کہ جلدی سمجھ میں آتی ہے, اور سامنے والے کو بھی اور کہنے والے کو بھی. صحیح بات ہے, اچھا لگتا ہے. چھوٹے بہر میں بہت اچھی کہی جاتی ہے کہ زندگی تمہاری ہے, ہر خوشی تمہاری ہے, میں تمہاری دنیا ہوں, روشنی تمہاری. کیا بات ہے. تم حسین و دل آویز, چاندنی تمہاری ہے. کتنے چھوٹے سے دیکھیں چھوٹے بہر میں ہے کہ بات ہو وفا کی تو, بات ہو وفا کی تو ہر صدی تمہاری ہے. کیا بات ہے. اور مجھے بہت پسند ہے کہ میرے دل کی ہر دھڑکن آج بھی تمہاری ہے. کیا بات ہے. میرے دل کی ہر دھڑکن آج بھی تمہاری ہے. کبھی بچپن میں ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اردو لغت گفٹ کی ہو, تحفتاً پیش کی ہو؟ بچپن میں تو ہم اپنے دادا جان سے نا یہی ہوتا تھا کہ تلفظ کے لیے پوچھتے تھے, اور بعض اوقات غلط الفاظ بولتے تھے تو وہ اس کو ایک بار نہیں 10 بار کہتے تھے کہ آپ اس کو دوبارہ دوبارہ. اور یہ ہوتا تھا کہ دوسری کزن یا بہن کے سامنے بول لیا جائے تو وہ چڑ بن جاتی تھی, انہوں نے تو یہ پڑھا تھا, انہوں نے تو یہ پڑھا تھا. تو جب وہ ریپیٹ ہوتا تھا نا وہ الفاظ گھڑی گھڑی جب دہرایا جاتا تو اس سے پھر وہ صحیح ہو جاتا تھا. وہ سیکھنا چاہیے. اب آج کل کے جو بچے ہیں ان کو واقعی ہم لوگ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں پھر بھی کچھ آتی ہے, کہ ہم ان کا تلفظ یا کچھ بتا دیتے ہیں. کہ آج وہ ہر بات میں پوچھتے ہیں کہ اسکولوں کو دیکھ لیں کہ انگلش میڈیم زیادہ ہے, تو وہ بچے پھر یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں شاہیہ بتائیے گا اس کے معنی کیا ہے. اور وہ جیسے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں, اور وہ عام سے الفاظ ہوتے ہیں, پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے. تو لغت کا استعمال جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے تعلیمی اداروں میں ان کو اس چیز سے کرنا چاہیے, جو بہت کم ان کو سکھایا جاتا ہے کہ مشکل الفاظ کی طرف نہیں لایا جاتا. پہلے تو لغت استعمال ہوتی تھی, اردو اگر ہم پڑھتے بھی تھے, اردو کے سبجیکٹ ہوتے تھے, لیکن لغت کا پھر بھی استعمال ہوتا تھا اور بتایا جاتا. لیکن آج کل ان کو نہیں کچھ بتایا جاتی ہے. وہ گھر میں آ کے بچے جرا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا بتائیں, اس کے بتائیں, یہ کیا ہوتا ہے. صحیح. شاذیہ صاحب ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے, ایک وقفے کا وقت ہے. تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے, ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا. تو شاذیہ صاحبہ, کچھ آپ پاکستان کی اور پاکستان سے باہر بھی جرائد و رسائل میں آپ مستقل لکھتی ہیں اور آپ کی تحاریر زینت بنتی رہتی ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. جی, میں پاکستان اور پاکستان کے علاوہ بھی میری انگلستان میں, یو کے میں میرے رسالہ ہے اسکاٹ لینڈ کا, اس کی میں پاکستان کی بزم علم و ادب اسکاٹ لینڈ کی میں کراچی کی نمائندہ ہوں. باقی امریکہ میں سخنور شگاگو میں, جذبہ پوسٹ میں, جرمنی میں, اور یو کے تقریباً 2-3 رسالوں میں میرا چھپتا رہتا ہے. اور جب وہ آتا ہے کینیڈا کے اخبارات میں, باقی پاکستان کے اخبار میں بھی جو اپنے کام کرتی ہوں ان کے آتے رہتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی میں اپنے کسی بھی موضوع پہ جب کام کرتی ہوں اور اس کا دیتی ہوں ان کو, تو وہ میرے چھپتے ہیں اور اسی کام کو میں آگے چلاتی رہتی ہوں. صحیح, یعنی کہ کنٹینیوٹی میں لکھنے کا سلسلہ بھی ادھر کی سلسلہ جاری ہے. کہ اگر میری نئی غزل بھی ہوتی ہے تو ہر مہینے کے جو رسالہ ہوتا ہے قندیل بزم ادب, اس میں بھیجتی ہوں, سکنور میں بھیجتی ہوں, تو میری وہ چھپتی بھی ہیں انڈیا کے رسالوں میں بھی, وہاں بھی. تو وہ لوگ مجھے بھیجتے ہیں وہ رسالے, تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک تو میرے مجموعہ کلام سے بھی ہوتی ہیں, دوسرے کہ میں نئی کہہ رہی ہوتی ہوں کسی موضوع پہ. جیسے ابھی بچوں کا عالمی دن گزرا تھا, تیسری دنیا کے بچوں پہ میں نے بھیجا اور ان لوگوں نے لکھا بھی, اخبارات میں بھی آیا, باقی انہوں نے اپنے رسالے کی زینت بھی بنایا. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ایک تذکرہ کری تھی مشاعرہ کا کہ جس میں آپ بور نہیں ہوئی بالکل بھی, تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. کیونکہ عام جو آدمی ہوتا ہے نا وہ کچھ گھنٹے ہی مشاعروں میں بیٹھ سکتا ہے, لیکن آپ اور ہم جیسے ادب سے تعلق رکھنے والے اور محبت رکھنے والے اردو زبان سے, ہمیں تو گھنٹوں بھی بٹھا دو تو ہم بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں. تو ایسے مشاعرے بھی ہوتے ہیں جس میں سے اٹھنے کا دل نہ چاہے. کل ہی دیکھیں زوم پہ ہو رہا تھا امروہہ فاؤنڈیشن کا مشاعرہ, تو وہ 7:30 بجے شروع ہوا اور رات 11 بجے تک جاری رہا. اب آپ دیکھیں اس مشاعرے میں اتنے بلند پایا شعراء تھے کہ اساتذہ ہمارے لیے تو وہ ہیں کہ ان سے کہ ہم وہ مشاعرہ جو تھا, میں تو دل چاہ رہا تھا وہ گفتگو جو ہو رہی تھی یا وہ شاعری پہ داد دے رہے تھے, اور دنیا کے تھے, دنیا کے شعراء آئے ہوئے تھے, اس میں عالمی مشاعرہ تھا,
اور وہ گفتگو اتنی اچھی, اس کی نظامت, ریاض ساغر صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ نظامت جتنی اچھی ہوتی ہے تو پھر بالکل دیکھیں شاعر جب آ رہا ہوتا ہے یا نظامت وہ سن رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے کلام کی خود بخود روانی آتی ہے. تو ان کی نظامت اتنی اچھی تھی, اور پھر تمام شعرا جو آتے رہے, استاد محترم اتنے اچھے اپنی شاعری سنا رہے تھے, اور شاعری کے ساتھ ساتھ گفتگو کا جو تھا وہ 3-4 گھنٹے جس طرح گزرے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ختم ہو. تو ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں کہ جن میں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ تو جو ادب کے وہ کیڑے بول رہے ہیں کہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم ایسی محفل میں بیٹھیں اور ان سے مستفید ہوں, کہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے ہمارے لیے ایک سرمایہ ہوتی ہے. اور میں بہت کچھ سیکھتی ہوں ان لوگوں سے, کہ ہم ان سے مل نہیں سکے لیکن ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں نا, تو ان سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں, اور وہ ہمیں بھی اپنا دست شفقت رکھتے ہیں اور ہمیں بھی سکھاتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ جس طرح کے اور سینئر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سکھانا چاہتے, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی علم منتقل کرنا نہیں چاہتے, لیکن وہ ہیں کہ ہمارے کام کو بھی اور پسند کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح سے اس طرح ہو. تو بہت اچھا لگتا ہے وہ ایسی ادبی محفل. اور اب دیکھیں ہمارے کراچی میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہونی شروع ہو گئی ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. ہاں, دوبارہ ایک بالکل ادبی رنگ جما ہے, 4-5 دن اور بڑا زبردست سلسلہ رہا ہے. تقریباً پورا کراچی ہی مجھے لگ رہا تھا امنڈ آیا ہے وہاں پہ. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ جی اردو کی محبت اب مر رہی ہے یوں, لیکن اب جب ہم اس طرح کی تقریبات میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں, زندہ ہیں ابھی بھی. بالکل, ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں, ابھی بھی بالکل بولتے ہیں. اور اس طرح کی پروگرام کو تو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں جہاں سے ہمیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ حاصل کرنا چاہیے. اپنی زبان تو آپ کا اوریجن ہے نا, بالکل, اس کو آپ چھوڑیں گے تو آپ کہاں جائیں گے, دنیا میں آپ کی پہچان کیسے ہوگی؟ بالکل, اپنی زبان کے ہی بلبوتے پہ آپ پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. دیکھیں وہ یہ نا کہ شاعر حضرات جو ہوتے ہیں, کہ ایک اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی زبان سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, وہ اپنی شاعری کے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ کیا اپنی اس کی شاعری میں کیا طاقت ہے, وہ کیا پیش کر رہا ہے, محبت کی شاعری پیش کر رہا ہے, تو اس کو صرف اپنی زبان اور اپنی شاعری سے پہچانا ہے. تو ایسے شعراء کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور وہی شعراء زندہ رہتے ہیں. تو ہمیں ان شعراء کی احترام کرنا چاہیے جو ہمارے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں, اردو کی ترویج کے لیے. تو اس ادب دوستوں سے ملتے رہنا چاہیے. ایک ملاقات کا بہانہ بھی ہوتا ہے اور سب سے سیکھنے کو بھی مل جاتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اب بس ختم ہونے کی جانب جا رہا ہے, تو میں شازیہ صاحبہ چاہوں گی کہ آپ ایک کلام اپنا اور ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیجیے گا. ٹھیک ہے, میری کتاب کا نام ہے سمندر رازدہ میرا. تو اس کے وہ ہے کہ میں اپنے دل کی ایک ایک داستاں اس کو سناتی ہوں, خوشی محسوس کرتی ہوں جب اس سے مل کے آتی ہوں. بہت ہی غور سے وہ میری ساری باتیں سنتا ہے, خاموشی کی زباں میں وہ بھی مجھ سے بات کرتا ہے. میں اس کو سب بتا دیتی ہوں جو دل پر گزرتی ہے, کہاں پر ذات میری ٹوٹتی اور بکھرتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہنساتے ہیں اسے قصے میرے, اکثر میری باتیں, کبھی خاموش ہو جاتا ہے وہ سن کر میری باتیں. میں دکھ جب اس کا سنتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, گلے جب اس سے ملتی ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں, اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے ہیں. کیا بات ہے. کہ اس کے اور میرے درد گویا ایک جیسے ہیں, اسے دریا سے ملتے ہیں مجھے دنیا سے ملتے ہیں. اور یہ کہ وہ میرا دوست ہے, محرم ہے اور ہے مہرباں میرا, سمندر ہم نفس میرا, سمندر رازداں میرا. کیا کہنے, کیا کہنے, ہم نفس میرا, کیا بات, سمندر رازداں میرا. نیچر شاعر حضرات اور شاعرات کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہے, میرا جہاں تک خیال ہے. جی, صبح کے وقت تازہ جب آپ ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو ایک منظر ہوتا ہے, تو میرے خیال میں وہ اگر آپ اپنی شاعری کے اندر در لاتی ہیں اس منظر کو, تو ایک شاعر سے زیادہ اس کو خوبصورت طریقے سے کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن سمندر کو ہم دیکھتے ہیں تو سمندر میں کیا کیا کہانیاں پنہا ہوتی ہیں, اور جب ہم صرف اس سے جو بات کرتے ہیں نا وہ اپنے اندر رکھتے ہیں. تو میں سمندر جب جاتی ہوں نا تو مجھے اور ایک
چاند نکلا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ایک عجیب ہی وہ ہوتا ہے, اور پھر قلم سے الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں. اور اسی طرح باغ میں بھی ہے کہ میں تتلی کے ساتھ رہتی ہوں, پھولوں کے پاس ہوں, کتنی عجیب بات ہے پھر بھی اداس ہوں. واہ 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 واہ. آسان نہیں ہے مجھ کو بجھا کے دکھانا کوئی, دریاؤں کی نہیں میں صحرا کی پیاس ہوں. کیا بات ہے. جلتے ہیں مجھ کو دیکھ کے بھنورے بھی باغ میں, جلتے ہیں مجھ کو دیکھ کے بھنورے بھی باغ میں, کلیوں کا پیراہن ہوں گلوں کا لباس ہوں. کیا بات ہے, کیا تو بات بس ہے کہ جب میں ان کو پھولوں کو دیکھتی ہوں, تتلیوں کو دیکھتی ہوں, تو ایک اپنیت ہے. اچھا, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو شاید عام جو شخصیات ہیں وہ دیکھ نہیں پاتی, شاعرات یا شعرا جو ہے نا, وہ باغ میں کھلنے والے پھولوں سے لے کے, اس کی گھاس سے لے کے, اس کے اوپر شبنم کے قطروں سے لے کے تمام چیزوں کو وہ اتنی گہرائی میں دیکھتے ہیں, اور وہ جب بیان کرتے ہیں, قلم بند کرتے ہیں, تو بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں. شاعر بہت حساس ہوتے ہیں, اور وہ ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں الگ ہی ہوتی ہے. وہ اپنے ارد گرد کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان رشتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایک چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں. ان کے محسوسات جو ہوتے ہیں, تو وہی اپنی ان کی سوچ میں مکس ہو کے وہ پھر باہر نکل آتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے ظاہر ہوتا ہے. وہ شازیہ صاحبہ, پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے. دیکھیں گفتگو کا سلسلہ کتنا دلچسپ رہا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت کہاں پڑ لگا کے اڑ گیا. تو جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے سینئر شعراء کا احترام کرنا چاہیے, اور نئے آنے والوں کے لیے اسپیس رکھنا چاہیے. تو یہی ہے کہ نئے آنے والے بھی آپ ہی کے ہیں, اور سینئر بھی آپ ہیں. تو نئے آنے والوں کے لیے جگہ دیجئے, ان کو مانیے. تو یہی میرا پیغام ہے. اور وہی ہے کہ ایک سماجی اس کے لحاظ سے کہ دوسرے کے درد کو محسوس کیجئے, کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہ اگر کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی آئے گی تو پھر وہی ہم محسوس کریں گے. ہم اگر دوسروں کے درد کا احساس کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی ہوگا اس درد کو سمجھنے والا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے حد شکریہ آپ کی آمد کا کہ آج ہمارے ساتھ آپ وینس اسٹوڈیو میں موجود رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاتے جاتے شازیہ صاحبہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ نئے آنے والوں کو جگہ دینی چاہیے محبت کے ساتھ, چونکہ یہ نوجوان نسل ہی آگے اردو ادب کے حوالے سے اردو کی ترقی کا باعث بنے گی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.